الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس اہم اور عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام ہماری جماعت کے موقر خطبائے کرام اور ایک بڑی تعداد میں موجود حاضرین باتمکین اور مدرسہ عمر فاروق اور دارالہدیٰ انجمن اور یہ مسجد فاروق سے متعلق اور وابستگان تمام حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، وقت کی نزاکت اور جماعت کے علماء اور خطبہ جو چندے آفتاب ہیں اور چندے ماہتاب ہیں اور خاص طور پر خطابت کے میدان کے شہسوار ہیں، اس نازک اور قلیل وقت میں کوئی ایسی سما خراشی کرنا جو نہ وقت کے موافق ہو اور نہ ہی حالات اس کے اجازت دیتے ہوں، اور ایسے میں ایک پورا خطبہ پڑھ جانا یہ بذات خود، یہ تو نہیں کہوں گا کہ گہرا گزرا، لیکن ہم نے صرف اس لیے پڑھ دیا ہے کہ عام طور پر وقت کی جو نزاکت ہوتی ہے اور کم وقت ملتا ہے، خطبہ مختصر عربی خطبہ خطیب دے کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ایک صدارتی خطاب ہے اور اس میں بھی خطبہ مسنونہ نہ پڑھیں تو یہ سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہی اس خطبے کو متعارف کرایا، خطبۃ الحاجہ کو، تو وہ بھی مجھے یہاں کرنا پڑا تاکہ مجلس کسی طریقے سے یہ خالی نہ چلی جائے۔
इस हैसियत से भी। दूसरे हैत मौलाना अजमल साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो जब वो तकरीर करते हैं बहुत कम मौका मिलता है सुनने का, दिल चाहता है कि हम सुने, और यकीनी तौर पर वो दिलों को अपील करते हैं और अपनी एक ख़ास अदा से और मस्कूर कुन आवाज़ से हर तरीक़े से महजूज करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इनको चलने दिया जाए और वक्त दिया जाए। और मौलाना खालिद जमील मक्की साहब तो आपने बार बार सुना, जमात के एक बहुत अहम आलिम दीन हैं, एक बहुत बड़े इदारे के शेखुल जामिया हैं, और वो ज़मीनी बातें करते हैं, ख़ास तौर पर अवामी तकरीर जब उनकी होती है, और वहीं से शुरू भी किया था। मैं ये चाहता था कि आपकी भी तकरीर हो, लेकिन हम दोनों इस वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं, और कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, उससे बराबर कोई फर्क पड़ने वाला है तो बराबर ही पड़ेगा। इसलिए उनके साथ भी मैं ज्यादती नहीं कहूँगा। जो नाज़िम स्टेज होता है उसकी बड़ी नज़ाकतें होती है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपना निभाता है और हम अपनी अपनी हैसियत से तौजीह या तफसीर करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि 4 बजे से जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, और जिस संजीदगी के साथ और जिस बड़ी तादाद में ये नई नवेली मस्जिद है, बड़ी मुबारक मस्जिद है, इसकी मुनासबत से इसने जो मदरसा उस हैसियत से मौलाना महमूद हसन फैजी साहब ने और उनके तमाम रुफ़क़ा ने, तमाम मुंतज़मीन ने, तमाम अराकीन ने और महल्ले के तमाम लोगों ने, बल्कि मैं नाला सोपारा और उसके आसपास और पूरे बम्बई के उलमा को, जमात को और ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये अजीमुशान काम किया है। और कुछ करने का है तो हमारी तारीख है मस्जिदों से जुड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने बनाया था दारुन नदवा, बहुत बड़ा पार्लियामेंट बनाया था, उसमें नहीं जाते थे। अब कुरैश की खूबी थी, जहां वो मुशरिक थे एक जमाने में, वो बहुत ज्यादा हर तरीके से पिछड़े हुए थे, जहालत थी, नबी से उन्होंने पंगा ले लिया था, लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो मस्जिद हराम को नहीं छोड़ते थे। ये उनकी खूबी थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसी कौम को, जितनी बुराइयां भी हो, अल्लाह ताला ने उस कौम को नहीं छोड़ा, उसमें नबी भी भेजा और उन्हीं के जरिए से सारी दुनिया में हर जगह दीन और ईमान और इंसानियत का बोलबाला फरमाया था। तो ये बहुत बड़ी बुनियाद है। मदीना मुनव्वरा भी आप तशरीफ ले गए तो यही काम आपने किया था। उसमें सिर्फ एक चीज मुझे आज ये कहनी है, किसी इल्म में इजाफा नहीं करना है, आप तमाम हजरात जानते हैं इस वाकयात को बार बार। बंबई की एक खूबी ये भी है, खास तौर पर यहाँ से और जिन जिन खित्तों से भी आए हों, यहाँ देखा कि बड़ी इज्तिमाइयत है, आपके अंदर बड़ा जोश व वलवला है। सारी चीजों को भुला करके आप दीनी मजालिस को खास तौर पर, मदारिस को खास तौर पर, मसाजिद को खास तौर पर, ये उसमें लगता ही नहीं है कि आप कारोबारी जिंदगी में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजधानी, इक्तिसादी राजधानी के अंदर आप जिंदगी, जहां की जिंदगी कही जाती है कि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हमा हमी वाली जिंदगी है, रवा दवा जिंदगी है, और कहीं उसके अंदर ठहराव नहीं है, न रात होती है और न यहाँ दिन होता है, कोई तफरीक यहाँ नहीं होती। ऐसे में अल्लाह जल्ल शानहू ने आपके हिस्से में ये तौफीक डाली है कि आप किसी भी मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, तकरीर के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, मर्द तो आते ही हैं, खवातीन भी आती हैं। ऐसे मौके से आज मस्जिद जो आपने बनाई है, अभी मैंने देखा इसको अधूरी है, इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मस्जिद कभी अधूरी नहीं होती, कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर उसके नमाजी उसमें नमाज शुरू कर दी आपने और पढ़ना शुरू कर दिया तो मस्जिद मुकम्मल हो गई गोया के। अब आपके ईमानी गैरत उसमें हाजिरी उसको आबाद करने की है, और उसमें जो मदरसा है, जो मस्जिद का लाजमी हिस्सा हुआ करता था किसी जमाने में, वो अब आपका इम्तिहान है कि किस तरह से आबाद करते हैं। माली एतबार से आबाद करना यानी उसको बनाना,
اس کو تکمیل تک پہنچانا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو پورے طور پر اس میں حاضری دینا، اس کے ایک ایک ضرورت کو پوری کرنا۔ اہل بمبئی میں علماء کے اندر یہ شعور ہے کہ عوام کو جوڑ کر کے رکھا انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اور انہی سے سب کام لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے اندر آپسی ہمدردی ہے، محبت ہے، اور دین کا جہاں مسئلہ آتا ہے، جماعت کا مسئلہ جہاں آتا ہے، آپ سب ایکجٹ ہوتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں۔ یہ بمبئی کی بہت بڑی خاصیت ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہے آپ کوئی عالم نے کسی مشن کو شروع کیا، جلسہ سجایا، آپ دوڑے دوڑے اپنے گھروں سے آ گئے، کاروبار کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ یہی انبیاء کی دعوت کا نچوڑ تھا، اور اس وقت نبیوں کا۔ اور کچھ بدبخت قومیں ایسی تھیں جو تعاون نہیں کرتی تھی، اور اس سے بھی بدبخت قومیں تھیں جو اس میں کیڑے نکالتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ برے وہ لوگ تھے جو اس کی کھل کے مخالفت کرتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں نہیں ہے، لیکن جو بنیادیں شریعت اور ایمان نے فراہم کی ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے تھے۔ یہ سلف کا طریقہ تھا، یہی چیز سکھائی تھی۔ یہود کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اولو العزم نبی آپ کو بہت کم ملیں گے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ساتھ جا کر کے، اللہ کا وعدہ تھا اس کے بعد اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم اپنی دکان نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا مکان نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی تجارت اور نوکری نہیں چھوڑیں گے، اپنے بال بچوں کو نہیں تجیں گے۔ یہ ہم کہہ کر کے، اور جس نے مسجد بنائی ہے، جس نے مدرسہ بنایا ہے، جو جمعیت کی ذمہ داری لے کر کے چل رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لے کر کے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے، اور وہ اس مسئلے کو دیکھیں۔ اِنَّا ہَا ہونا قائدون، ہم بیٹھے ہیں، جب کام ہوگا ہم آپ کا کام دیکھیں گے تو ملیں گے۔ ابھی تو اپنا کام تو دکھائیے، ابھی آپ نے شروع نہیں کیا اور سب کو اکٹھا کر لیا، آپ نے شروع نہیں کیا تب تک سب کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ یہ تعاون کا، یہ عدم تعاون کا یہ طریقہ، یہ یہودیوں کا ہے، جو مغضوب علیہ، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ویسا بنیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت کمزور تھے، مارے ہوئے، ستائے ہوئے تھے، مسجد نبی کو سب کا گھر چھین لیا گیا تھا، لیکن مسجد کو چھیننے نہیں، انہوں نے ایسے موقع سے کسی ایک کے پاس بھی گھر نہیں ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی، سب سے پہلے مدرسہ بنایا تھا اس کے اندر، اور سب سے زیادہ قربانی دی تھی۔ یہ ان کا اسوہ طریقہ تھا۔ جب دشمن اس پر بھی آ کر کے مٹانے کے لیے چاروں طرف سے حملہ آور ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، آپ سے کئی گنا زیادہ جب حملہ آور ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے مشورے طلب کر رہے تھے۔ بار بار چند مہاجرین تھے، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہم لوگ، آپ کام آگے بڑھیے، ہم اس میں قربانی دیں گے، ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ ایک انصاری، دوسرے انصاری یعنی مدینہ والے لوگ، تیسرے، چوتھے، ان سبوں نے پوری جوشیلی تقریر کی، اللہ کے رسول کو یقین دلایا کہ بدر کے میدان میں ہم پہلے ہماری گردن کٹے گی، پہلے ہمارا مال نچھاور ہوگا، سب کچھ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہیں، ایک مصیبت سے کسی طرح سے نکلے ہیں، آج وہ سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے، مہاجرین نے سارا یقین دلایا۔ انصار کے بارے میں آپ نے، انصار سے آپ چاہتے تھے، تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، ہم جہاں کہیں گے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کے ہم اس میں لڑیں گے۔ مال تو قربان کر دیا، گھر بار بانٹ دیا، لیکن آج جان دینے کی باری ہے، تو ہم ہر طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ مہاجرین میں سے کسی ایک نے بات کہہ دی تو ہم سب کی آواز ہے۔ یہ بھی ایک صحابہ کرام میں بڑی خوبی تھی، جن کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں۔ اور جب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول انصار کو چاہتے ہیں، انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، ہم تو پارٹی بندی کرتے ہیں اس لیے کہ فلاں آدمی ہے تو ہم فلاں کی وجہ سے نہیں ہیں،
فلاں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم فلاں کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں۔ وہاں جب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول ہم کو چاہتے ہیں تو کہا کہ ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے لڑیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امتیوں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ آپ جائیے آپ کا رب جانے، وہ لڑائی لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جنگ پاسا کس طریقے سے پلٹتا ہے، میں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی۔ میں آپ سے ایک بات اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ایمانداری اتفاق و اتحاد ہے، سب سے بڑی قوت اس کے اندر ہے، اور بے خواہی یہ دین مکمل دین ہے۔ اگر بے خواہی کا جذبہ نہیں ہے، جلسے سے متعلق، جماعت سے متعلق، جمعیت سے متعلق، اور کسی بھی مسجد اور مدرسے سے متعلق، کسی بھی سوسائٹی سے متعلق اور کسی بھی پنچایت سے متعلق، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان ادھورا ہے، آپ دیندار ہیں ہی نہیں، چاہے دین کا جتنا دعویٰ کرے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ مر مٹیے، اللہ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیے، اور ہر طرح سے قربانی کا جذبہ رکھیے۔ اور اس کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مولانا سمجھا رہے تھے کس طریقے سے آج دنیا کہاں کہاں بھاگی جا رہی ہے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کے ساتھ کہیں دیکھ لیجئے کہ ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک اور بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ایک مسجد پہلے سے ہے، ایک مدرسہ پہلے سے ہے، ایک دوسرے مدرسے کے آنے کے بعد کسی طریقے سے بھی دل کے اندر اگر تنگی محسوس کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ایمان کی خیریت نہیں ہے، آپ صحیح معنی میں اس مشن پر نہیں چل رہے ہیں، صحیح معنی میں آپ مدرسے کی ہمدردی نہیں جانتے، تعلیم کی ہمدردی، ورنہ ایک کے اضافے ہونے سے خوشی ہوتی ہے آپ کو، آپ اس میں فوراً دوڑ کر کے ہاتھ بٹاتے، آپ بتاتے کہ کتنی کٹھنائیوں سے میں مدرسہ چلا رہا ہوں، مسجد کس کٹھنائیوں سے بنا رہا ہوں، اس کے خرچے کیسے پورے کر رہا ہوں۔ بھائی میرے یہ تجربے ہیں 10 سال کے، میں متولی ہوں، میں ممبر ہوں، اور میں نمازی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا تجربہ آپ کو دوں، آپ نیا نیا بنا رہے ہیں، آپ کو قدم قدم پر ہماری ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسی دن سے مخالفت شروع کرتے ہیں۔ یہی حال جمعیتوں کا ہے، یہی حال مدرسوں کا ہے، اور عام طور پر ملت میں یہ تفریق برتی جاتی ہے۔ تو یہاں سب سے زیادہ قربانی خیر خواہی کا جذبہ ہو، ولی رسول ہی، اس رسول کے تئیں، اور ولی ائمۃ المسلمین، کسی کو اگوا بناتے ہیں، مسجد کا متولی بناتے ہیں، ضلع کا ناظم بناتے ہیں، صوبے کا امیر بناتے ہیں، محلے کا پردھان بناتے ہیں، یا ایم ایل اے بناتے ہیں، یا بدھائک بناتے ہیں، کسی کو بھی بنائیں، آپ اس کی نیت کو جانچنے سے پہلے اپنی ہمدردی نچھاور کیجئے، ہر طرح سے قربان جانے کے لیے آپ تیار رہیے۔ دیکھیے کس طریقے سے برکت ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ یہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ، آج اس وقت سارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، دواؤں میں تک نقلی دوائیں ہیں کہ مریض کھائے تو اور مریض ہو جائے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں ایک گری پڑی ایک بچی، ایک یتیم بچی، مدینے کی سب سے غریب بچی صاف صاف کہتی ہے، امیر المومنین سوئے ہوئے، ان کا رب جاگ رہا ہے، ان کا رب دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ایسے حکومتیں چلتی ہیں، بلا پولیس کے چلیں گی، بلا فوج کے چلیں گی۔ ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور امیر المومنین خود جو جمعیت کا ذمہ دار ہے، خود جو ملک کا سربراہ ہے، خود جو محلے کا پردھان ہے، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ رات دن ایک کرنے کے بعد، عہدہ لینے کے بیٹھنے کے بعد نہیں، عہدہ لے کر کے مختلف سرگرمیوں کو میں مشغول رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ 24 گھنٹہ ایک کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ عمر رات کے اندھیرے میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن مخلوق کو، عوام کو، جنتا کو وہ نہیں بھولتا۔ کہتا عمر اگر دجلہ اور فرات، عراق، دور دراز زمین پر بھی اس ندی میں اگر ایک گدھا پانی پیتے ہوئے پھسل کے گر جائے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو عمر اللہ کو تم کیا جواب دے سکو؟ ایسا عمر۔ اس طریقے کی لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے خیرخواہ بننا ہے، اپنے بھائیوں کا خیرخواہ بنیے، ہمدردی اس طریقے کی ہوگی تو یقین جانیے
کہ امت کے جتنے سمسیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی کے اوپر ہم کو اپنے آپ کو پروان چڑھانا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اسلاف کے یہی چیزیں تھی، اور اس بیماری سے ضرور بچنا چاہیے کہ ہر کام کے اندر کوئی نقص کھلے طور پر نظر آئے تو اس پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، فتنہ نہیں بننے دینا چاہیے، کسی طریقے سے اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ سلف کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری حد تک آپ خیر خواہی امت کے حق میں کریں، ایک ایک شخص کے بارے میں کریں۔ میں ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کو، خاص طور پر جو جتنا زیادہ جس قدر وہ گناہگار ہوتا تھا، ظالم ہوتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، سب سے بڑی گندگی کو اور سب سے بڑی بیماری کو پالنے والا ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ ہمدردی اس کے ساتھ، اور یہی صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ ان کے اندر جوش سب سے زیادہ تھا، غیرت سب سے زیادہ تھی، لیکن اس بیماری کو وہ سمجھتے تھے، اس بیماری کی ہولناکی کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں کسی انسان سے دشمنی کرتے ہوں، اس کی شرک سے، اس کی برائی سے یہ ضرور کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر کے اس کو دعا دیتے تھے۔ قوم جب آپ کو مارتی تھی، ستاتی تھی اور لہو لہوان کر دیتی تھی تو اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے علاج حقیقت میں، اور یہ علماء بہت حد تک یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف حکم لگاتے ہیں، اور حکم نے ہم کو دنیا میں سب سے خطرناک چیز صحابہ کرام کے اندر میں نے دیکھا، مولانا کہیں بھی آپ کو، ایک تو اہم فل اہم یہ ان کا وتیرہ تھا، دوسرے کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی نے کسی بڑی سے بڑی غلطی پر کوئی حکم لگایا ہو۔ آج ہم کو مسئلہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، نص صریح ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن حکم کبھی نہیں لگاتے۔ آج ہم فوری حکم لگاتے ہیں، شخص پر بھی، جماعتوں پر بھی، ملت پر بھی، انسانیت پر بھی، اور بدقسمتی سے یہ ہماری جماعت میں یہ عیب جس سے سب سے زیادہ دور تھے، کبھی عیب نہیں لگاتے تھے، کسی حکم نہیں لگاتے تھے۔ یہ عیب ہے، اس کو دور کرنے کے لیے دوستی کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں دعا کرتے تھے، اکیلے میں جا کے اپنی بات پہنچاتے تھے، یہ تو کرتے تھے، اس سے علاوہ اس کے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ آ کر کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، کھلے ہم تو ایک پاؤں نہیں ملایا تو حکم لگاتے۔ یہ حکم لگانے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مر مٹنے والا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا بھائی نمازی ہے، اللہ اس پر رحمتیں برسائے، ہم کہتے ہیں لعنتیں برسائے، رحمتیں برسائے، نمازی ہے لیکن سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے، اور یا نادانی کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے۔ جہالت یہ ہے کہ ہر دھرمی کر رہا ہے، لا علمی یہ ہے کہ بیچارے کو علم نہیں ہے، اور اس پر بھی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ ہمارا حکم سے وہ متنفر ہو رہا ہے۔ وہاں اس کو ہم کو بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام جو حلیم و بردبار بہت زیادہ واقع ہوئے تھے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ کی ہماری مسجد میں سب برابر ہیں، لیکن تقدس کے حساب سے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو مسجد نبوی میں وہ پیشاب کر رہا ہے۔ سوف زجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا۔ اب ہم تو یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں تقریر میں کہ ایک ڈول پانی بہا دیں گے مسجد صاف ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ڈانٹا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، تم کیوں پیشاب کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا، نہیں پیشاب کرنے دو، پانی بھی اسے نہیں صاف، اس سے نہیں کرایا۔ ایک صحابی سے جو سارے علماء قربان کر دیے جائیں، ایک صحابی سے کہتے تم دھلو اس کو، ان سے دھلوایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی دنیا کیسے پلٹ گئی۔ یہ حکم نہیں لگاتے تھے کبھی، وہ صرف سیدھے سیدھے روکنے کا بھی انداز ان کا کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پوری تاریخ میں صحابہ کرام کی ایک دو واقعات ایسے ملیں گے جس میں حکم تو نہیں ہوگا لیکن ٹوکنے کا اپنا ایک طریقہ تھا، اس کو بھی نہیں چلنے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو رہی ہے ہماری، اس کو سن لیجئے، بارہا کہتا ہوں میں، اس سیرت کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا سر ٹوٹا ہوا آ رہا ہے، زمین پر بار بار گر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کہتی ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ،
पत्थरों से मारते थे ये जवान, इतनी बड़ी तादाद, एक आदमी पर पत्थर बरसाए क्या हाल होगा उसका। मारते थे और जमीन पर गिराते थे। कानू यरमूनहु फयुस्कितूनहु फयअज़दूनहु फयरफऊनहु सुम्मा यरमूनहु बिलहिजारा। अल्लाह के नबी को ताइफ वाले ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भी और नीचे से भी मारते थे और जमीन पर गिराते थे। अकेला थे आप, और जमीन पर गिराने के बाद फिर बाह में हाथ लगाते उठा देते थे, और उठाने के बाद फिर निशाना बनाते थे। आप बार बार बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हैं, जाकर के एक बाग में गिर गए। और जब हुक्म हुआ मौलाना इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूलन। ये बहुत याद रखने की जरूरत है ज़लूम और जहूल वाले मसले को, और बहुत इसके अंदर उलमा से कभी सुनिएगा। तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को अल्लाह ताला ने भेजा था, गुस्सा होकर के कि इनको पीस देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम। आप एक साहिबे अकीदा होकर के अकीदा वाले को छोटी सी गलती पर किसी भी तरीके से माफ करने के लिए तैयार नहीं। गोया के जिस बुत से हम बचाना चाहते हैं, जिस शिर्क से बचाना चाहते हैं, उसी शिर्क में हम पहले से मुब्तला। वो क्या है? वो है कि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। शुरूर नफ्स, ये हवा, ये हवस, ये ख्वाहिशात, ये जज्बात और ये गुस्से, ये ईमानी गैरत का बेजा मुजाहरा, यही हमको बर्बाद कर रहा है। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें हम, आलिम की हैसियत से, अवाम की हैसियत से, पैसा वाले की हैसियत से, मोहल्ले की हैसियत से, सारे मसले हल हो जाएंगे। सबसे बड़ा बुत, इस बुत को तोड़ने की जरूरत है, और जिस आदमी ने तोड़ लिया वही सबसे वनहन नफ्स अनिल हवा। अगर इस ख्वाहिशात से बच गए तो दुनिया के कोई बुत, अहले बुत आपको हिला नहीं सकेंगे। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही सबका मकसूद है, तो वो मिल करके रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदि कौमी, इन्होंने मारा है, गिराया है, सताया है, अल्लाह के गजब को दावत दी है, फरिश्ता उतर आया है और हर तरीके से जमीन पर गिरा करके अल्लाह के गजब को दावत दी है। लेकिन अल्लाह ताला तू तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाहुम्मा हदि कौमी, ये मेरी कौम के लोग हैं। हम का कौम के तो लोग थे नहीं बनी सकीफ, इनको हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये बेचारे जानते तो ये नहीं कहते। ये आपकी थी। और आखिरी चीज ये कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका, अगर हम हमदर्दी चाहते हैं तो ये हमदर्दी देखिए कि इतनी दुआ, इतना मार खाने के बाद दुआ दे रहे हैं, दुआ पर भी दिल मुतमईन नहीं है कि अल्लाह का अजाब इन पर ना आए। इसी शिर्क की हालत में, इसी बिदअत की हालत में, इसी जुल्म की हालत में ये मर जाएं। कई परसेंट मुसलमान के साथ नहीं कर रहा है। हालांकि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जुल्म हमारा ये है कि इस वक्त सारी दुनिया सीना खोले बैठी हुई है। मौलाना इससे पहले कोई नहीं आता था फतवा मसला पूछने आपके नबी के बारे में, आज लोग पूछ रहे हैं नबी के बारे में। आज मीरास के बारे में दुनिया आपको जान रही है, आपके मुस्लिम पर्सनल्लाह को कुरेद रही है। लेकिन वो काश के जान लेती कि इतने उलमा बैठे हैं, इतनी अवाम बैठी है, ये मीरास को इस तरीके से तकसीम करते हैं। वल्लाह ये पूरी कौम ईमान ले आती। फ्रांस का एक आदमी सिर्फ सुलुस के वसुलुस व कसीर ये कर दिया तो आपने देखा कि कैसे दुनिया में भौचाल आ गया। ये हमदर्दी आप अपने दिलों में पैदा करें, उस वक्त ये सही माने में ईमान और इस्लाम का काफिला सही रास्ते पर चलेगा। और ये जो किताब व सुन्नत की अमानत अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको अता फरमाई है, उसको सही तरीके से आप अपनी जिंदगी में बसा सकेंगे और अपने आप के अंदर उसको सही तरीके से ला सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ है कि अब तक जो कुछ बातें हमने सुनी है, एक पर एक उलमाए कराम ने कुरान और हदीस के लालो गोहर बिखेरे हैं। आज रात में आप अपनी दुकान में लाखों कमा करके जाते, उससे कहीं बड़ी अल्लाह के नबी की दौलत, अल्लाह की दौलत लुटाई गई है, उसको लेकर के जाइए जो उलमा ने दिया है। 10 बजे रात तक ये सिलसिला चलेगा। बड़े बड़े उलमाए किराम आए हैं, जा चुके हैं, और ये सिलसिला 10 बजे रात तक चलेगा और उलमा आपको सुनाएंगे। खुश नसीब है वो जो अपने दामन को भरेंगे। ये जाकर के नहीं कहेंगे कि लोग सुनते हैं अमल नहीं करते। ये लोग वाली बात छोड़ दीजिए।
اس کو ایک خاص طور پر نوٹ کیجئے، لوگ والی بات چھوڑ دیجئے، لوگ میں ہوں، میں نے اگر عمل کر لیا، فجر کی نماز میں اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے، اپنے گھر والوں کو جگا لیا، میں نمازی بن گیا، ساری دنیا نمازی بن گئی۔ اب دیکھیے مولانا معراج ربانی آئے، اگر ایک آدمی کہہ دے، سن لیجئے غور سے اس کو، بڑی کام کی چیز ہے، ایک آدمی اگر کہہ دے، ایک لڑکا کہ مولانا آ گئے ہیں، ان کی تقریر ہونی چاہیے، دوسرا بھی کہے، تیسرا یہاں اسٹیج سے کوئی ایسے کہے رک جاؤ بھائی ہونے دو ابھی بات، ابھی اور بھی علماء ہیں، اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اب سب لوگ مان لیا کہ بات مان لیا آپ نے، اور سبوں نے یہ کہنا کہ چپ رہو چپ رہو ہونے دو، یہ بتائیے بڑا ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی جو بولا تھا اس کے مقابلے میں یہ چپ کرانے والوں نے زیادہ ہنگامہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جو ہنگامہ کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اچھی بات کی یا غلط بات کی؟ بالکل 100% صحیح کی، لیکن 100% غلط ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل نہیں کرتے، مت کہیے سب یہی کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہیے کہ آج سے میں ایماندار ہوں، آج سے بہن کو اس کا میراث دوں گا، آج سے میں نمازی ہوں، میرا بچہ نمازی ہے۔ میں جب ہو گیا تو جس طریقے سے ہر آدمی اس ہنگامے میں کسی کو منع کرنے کے بجائے خود چپ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے سناٹا ویسے ہی سناٹا ہو جائے، لیکن ہر آدمی کہے کہ چپ ہو جاؤ، کبھی یہ شور رکے گا؟ اسی طریقے سے عمل کا مسئلہ ہے کہ ہم خود عمل کرنے لگ جائیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کو تلقین کریں، سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ اپنائیں۔ اللہ جل شانہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو اور اس کے ذمہ داروں کو، اور اتنی بڑی تعداد جو ادھر آئی ہوئی ہے، ادھر نظر آ رہی ہے، ہمارے علماء کرام جو آئے ہیں، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی چمن ہم لگا رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کو آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے علماء نے، جمعیت سے متعلقین نے اور اہل مدارس نے اس کتاب و سنت کے چمن کو ہر جگہ آباد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ مرکزی جمعیت کی طرف سے، تمام جمعیتوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کسی کے شکریہ کے آپ محتاج نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس شر و فساد کے زمانے میں یہاں آنے کی توفیق ارزانی فرمائی ہے، اور آپ کو یہاں آ کر کے یہ اللہ کے دین کو لٹانے کی توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کے بخدمت بداشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔